बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी इंस्पिरेशन एकेडमी की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट मुबशर मुगल, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली ख़ान साहब। हैदर अली ख़ान साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहब का, जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का दर्जा रखता है। उसके साथ साथ IT डिपार्टमेंट के आप HOD भी हैं। आज इंशाअल्लाह ताला इस इंटरव्यू के अंदर हम उनसे उनकी सक्सेसफुल लाइफ को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ IT के स्कोप के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं उसमें कितने प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होंगी जो साथ साथ आप सीखेंगे। आपने करना ये है कि हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होना है। तो आइए चलते हैं और मुलाकात करते हैं सर हैदर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र जी, बहुत खुशी है आपसे। थैंक यू सो मच सर। सर, जिस तरह मैंने आपके बारे में सुना कि आपने अपने कैरियर में ना सिर्फ, चूँकि अभी तो आप एज IT HOD काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने सॉफ्टवेयर पे भी काम किया, सॉफ्टवेयर सीखा, कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री की। तो मैं मुख्तसरन आपके कैरियर के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपने अपने कैरियर का स्टार्ट कैसे लिया और किस तरह फील्ड में आप आ गया है। मैंने बेसिकली 2001 में जब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल से, यहाँ से मैंने BSc की 2 इयर्स प्रोग्राम होता है FSc के बाद जी। FSc भी इसी कॉलेज से की इन प्री इंजीनियरिंग जी। BSc करने के बाद मेरा वैसे तो यानी इंटरेस्ट था फ़िज़िक्स में कि मैं MSc फ़िज़िक्स करूँगा। जी जी। लेकिन मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनका इंटरेस्ट था कि ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाए। तो मैंने फिर बैरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करके, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके मेरा एडमिशन हो गया MCS में। जी जी। ये इवनिंग प्रोग्राम था और वो वैसे तो 2 इयर्स प्रोग्राम होता है, लेकिन 2.5 साल का उन्होंने इस वजह से कराया कि नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड थी, पहले पढ़ा हुआ नहीं था, तो एक सेमेस्टर 0 सेमेस्टर फालतू लगा। और उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन जो थी वो आखिरी सेमेस्टर में आके डिसाइड करना था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या नेटवर्क्स। जी जी। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। तो स्कोप जिसमें बंदे का इंटरेस्ट हो उसमें स्कोप बंदे ने खुद अपनी जगह बनानी होती है। बेसिकली आपका वो पैशन बन गया। मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने चुनी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज थे वो बखूबी तरीके से किए और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी वो किया। और जो ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो साथ ही मुझे इंटर्नशिप की ऑफर हुई। लाहौर में एक सॉफ्टवेयर हाउस ऐवान इकबाल में एक सॉफ्टवेयर हाउस था, AOS टेक्नोलॉजीज़, जिनके पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, पुलिस का प्रोजेक्ट, लैंड रिकॉर्ड्स, पटवारियों का प्रोजेक्ट। तो वो मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। तो स्टार्ट में उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में रखा, जिसमें आपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है। और वो भी ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है कि जब आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं तो वो टेस्टेड है या नहीं, उसमें कोई बग्स तो नहीं है। तो वो उसको मैं देख रहा था। तकरीबन 15 दिन 20 दिन उस पर मैंने जब काम किया, तो जो उस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने पुलिस का एक प्रोजेक्ट था, उसके टीम लीड को कहा कि आप इसको जज करो कि इसको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कैसे। उसने बातों बातों में मेरे से इंटरव्यू किया और वो सेटिस्फाई हुआ। और उसके बाद साथ ही उन्होंने मुझे कहा तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद ही कि आप महीना तकरीबन लगाओ और ये विजुअल बेसिक .NET में काम करना है। तो वो मैंने की और साथ ही उन्होंने मुझे पुलिस के प्रोजेक्ट पे उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम आपका स्टार्ट हुआ कैरियर और लाहौर में प्रोफेशनल। जी जी। अब लाहौर में उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे पुलिस के, क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोलन एंड रिकवर्ड व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, फिर कुछ अरसे बाद ही प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। उसके बाद फिर एक आ गया FIR मैनेजमेंट सिस्टम के थानों का जो FIR का सिस्टम है। सर, ये आपकी बात कर रहा हूँ, आप सॉफ्टवेयर बनाते थे या? हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस था, तो हमारे पास प्रोजेक्ट आते थे गवर्नमेंट के। जी जी। थोड़े से अरसे के बाद तकरीबन 2 साल बाद जी जी इस्लामाबाद पुलिस का प्रोजेक्ट आ गया, पूरे इस्लामाबाद पुलिस के लिए, जिसमें थाने भी ऑटोमेट करने थे, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, उनका रेस्क्यू 15, सारा कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम। उस सारे प्रोजेक्ट का टीम लीड में था। ज़बरदस्त। उसमें टीम्स थी मुख्तलिफ। तो मेन जिस पे मैं खुद डेवलपमेंट कर रहा था वो FIR मैनेजमेंट सिस्टम था। साथ ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम की एक और छोटी सी टीम थी, उसको वैसे लुक आफ्टर कर रहा था। तो वो तकरीबन यानी हमने 6 महीने 7 महीने में हमने वो स्टेप बाय स्टेप हम वो डिप्लॉय करते गए। पहले ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय किया, फिर FIR मैनेजमेंट सिस्टम।
جب ہم وہاں پہ یہ ڈپلائمنٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ اسلام آباد ایک کمپنی میں مجھے آفر آئی انٹرویو کی. وہ بیسیکلی ڈینش بیسڈ کمپنی تھی. ان کے پاس ڈینمارک سے ان کے مختلف کلائنٹس تھے اور وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے تھے. وہاں میری جاب ہو گئی. وہاں تقریباً 2 سال میں نے کام کیا اور اس کے بعد گھر میں بیسیکلی کچھ فیملی پرابلمس تھی. اس کی وجہ سے مجھے جاب چھوڑ کے آنا پڑا. والد صاحب کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد ایسی سچویشن تھی کہ میرے لیے کسی دوسرے سٹی میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. سر آپ نے ابھی بات کی کہ سافٹ ویئر میں آپ کام کرتے رہے, تو اس سے ایک دم سے جس طرح آپ نے کہا گھر تو آپ آئے, جی ٹیچنگ کی فیلڈ کا کیسے واپس آ کے بھی میں نے پہلے سٹارٹ پہ آ کے فری لانس ڈیولپمنٹ کی. اچھا. اس میں ایک امریکن کلائنٹ تھا, اس کے ساتھ کام کیا وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے. اس سے آگے پھر زیادہ ایک مشکل یہ تھا کہ وہ ساری رات جاگ کے کام کرنا ہوتا تھا اور وہ میں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اس کو اچھا سمجھ نہیں رہا. اس کے بعد میں نے پرسنلی اپنا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا خود, اور وہ میں نے سافٹ ویئر بیچے بھی ہیں ادھر کافی. یعنی ابھی تک آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں جائیں گے؟ ہاں, ساتھ پیرلل میں یہ ہوا کہ مجھے آفر آئی ادھر مائرس کالج سے. تو وہاں میں گیا اور ساتھ وہیں پہ جو ابھی سٹنگ منسٹر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب, انہیں کا وہ کالج ہے. تو ان کی اپنی فیلڈ بھی ہے, انہوں نے امریکہ سے BS کسی کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ان کی ڈگری ہے. تو ان کے ساتھ بھی جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیولپمنٹ کا بندہ ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ یہ بھی کام کرو. تو شام کے ٹائم وہاں میں ڈیولپمنٹ بھی کرتا تھا. مائرس کالج کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا, ایمپوریم کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا, شاہین کیمسٹ کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا, اور پھر وہی سافٹ ویئر مختلف جگہوں پہ مختلف سپر سٹور پہ بیچا بھی ہے. تو وہ 2 سال تقریباً وہاں میں نے 2010 سے لے کے 2012 تک وہاں پہ ٹیچنگ مائرس کالج میں صبح کے ٹائم پڑھاتا تھا, شام کے ٹائم ڈیولپمنٹ ہی کرتا تھا. 2012 میں یہ لیکچرشپ کی ایڈ آیا. 2011 میں انفیکٹ ایڈ آ گیا تھا, میں نے اپلائی کیا اور 2011 سپٹمبر میں آئی تھنک ریٹن ٹیسٹ ہوا اور وہ ریٹن ٹیسٹ میں کوالیفائی کر گیا. اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ اس وقت ایسا میرا گورنمنٹ جاب والی سائڈ پہ ٹیچنگ مجھے شوق تھا, لیکن گورنمنٹ جاب کا میں نے سوچا اس وقت نہیں تھا. میں نے اپلائی کر دیا. اپلائی کیا تو وہ میں ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو گیا, اور جب انٹرویو بھی کلیئر کیا تو پھر مجھے ساروں نے بڑا کہا کہ جس طرح عام طور پہ لوگ مجھے پرانے ذہن کے اسپیشلی ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ جاب کو بڑا ساروں نے مجھے یہ نصیحتیں کرنا شروع کی کہ بھائی گورنمنٹ کی جاب کو پریفر کرو, یہ بڑے اس کے فائدے ہوتے ہیں. اس وقت تو مجھے اس کا کوئی آئیڈیا تک نہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, جیسے کہتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں. تو وہ سارے مجھے بڑوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہ اگر ہوتی ہے تو اس کو بالکل گنوانا نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ اس ایج میں بندے کو سمجھ نہیں ہوتی تو یہ نہ ہو کہ تم کہیں ریجیکٹ کر بیٹھو, یا بالکل ایسا نہیں کرنا. تو خیر وہ جب مجھے آفر ہوئی تو میں نے کیریئر کا سٹارٹ یہ گورنمنٹ کالج GT روڈ جیلم میں لیکچرشپ کے طور پہ میری وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی, اور وہاں پہ تقریباً 3.5 سال پڑھایا. اس میں اب چونکہ ریگولر جو پروموشن ہے وہ تو بہت لینتھی ہے, پروسیجر ہے, تقریباً 18 سال بعد جا کے بندہ پروموٹ ہوتا ہے. تو لکیلی 2015 میں ایڈ آیا پھر کہ لیکچررز کے لیے جنہوں نے اپلائی کرنا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو اس کی شاید کنڈیشن لکھی ہوتی ہے اگر آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اتنا آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ میں نے اپلائی کیا ادھر بھی. تو اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جب میں نے ریٹن ٹیسٹ دیا تو وہ بھی ٹیسٹ کوالیفائی کر گیا. یعنی ود ان 3 اور 4 ایئر جی, وہ مطلب کیونکہ پہلے ٹیچنگ ایکسپیرینس اس سے پہلے کا بھی تھا. صحیح ہے. اور یہ جو گورنمنٹ کا میرا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا یہ 3.5 سال کا یہ بھی تھا. اس میں کوئی آپ نے خاص تیاری نہیں کی تھی بلکہ وہی جو روٹین آپ کا جو کیا کہتے ہیں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کا کام, اور ادھر سے آپ نے ٹیچنگ کی ہوئی تھی اور پریکٹیکلی کام بھی بہت. مائرس کالج میں جو ٹیچنگ کی اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ گو کہ میں O لیولز والوں کو پڑھا رہا تھا. اب بظاہر O لیول میٹرک کے ایکویولنٹ ہے, لیکن ان کا سلیبس بہت کنسیپچول ہے, بہت کنسیپچول ہے. تو وہ جو میں نے پڑھایا اس نے بھی بڑا پے کیا. کانسیپٹس مزید امپروو ہوتے ہیں اور آپ ظاہر چیزیں ریوائز کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس نے مجھے پے کیا. وہ میں نے ریٹن ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا, پھر انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا, اور ساتھ ہی میری اپوائنٹمنٹ ادھر ہو گئی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال میں. فروری 2016 میں ادھر آ گئی. زبردست. تو مطلب ادھر یہاں آیا تو انہوں نے پھر مجھے HOD کے انہوں نے مجھے
سر ابھی چونکہ آپ HOD ہیں تو ایک دم سے جب بندہ آپ کی ماشاءاللہ ینگ ایج ہے تو بچے BS کے اسپیشلی جب آتے ہیں ان کے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں. BS تقریباً نئی ڈگری انٹروڈیوس ہوئی ہے گراؤنڈ لیول پہ, ہم اتنا اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں, تو کس قسم کے مسائل آپ کو فیس کرنا پڑے؟ بیسیکلی جو سب سے ایک جو یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب بچے ایڈمیشن لینے آتے ہیں نا تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا بالکل ہی اس کا بعض اوقات ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہوتا. جی تو وہ گائیڈ کرنا پڑتا ہے, پیرنٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ نہیں کر پائے گا. کچھ ایسے بھی والدین آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے 4 سال یہ کیسے کرانا تو بس IT ہر صورت IT کرانی ہے. اب دیکھا جائے تو میرے بھی والد صاحب نے مجھے کہا تھا کمپیوٹر سائنس, لیکن میرا میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ تھا وہ میں کور کر گیا. لیکن بعض بچے ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کا میتھمیٹکس کے کانسیپٹ بہت ویک ہوتے ہیں, وہ اب ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم BS IT کرنا ہے. اور پری میڈیکل والے بھی اب BS IT کر تو سکتے ہیں لیکن اس کا نان میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ ہے. صحیح ہے. وہ پھر ان کو پروگرامنگ اور وہ بہت سارے کورسز میں ان کو تنگی ہوتی ہے. تو ہم پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ جب یہ پری میڈیکل کا بچہ ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ یہ باٹنی میں یا کیمسٹری میں. پھر جب ظاہر بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے پھر ساتھ ساتھ بچوں میں ایک جو اس میں کیریئر کاؤنسلنگ یا اس میں ایپٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ اس کو آگے لے کے چلنا. اور اور یہ BS IT باقی سبجیکٹس تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اسٹارٹ سے ہی ان کا اس طرح سے رجحان ان کا بلڈ کرنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کانسیپچول ہو, اور ان کا مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ فائنل ایئر پروجیکٹ انہوں نے آ کے کرنا ہے 7ویں سیمسٹر سے شروع کرنا ہے اور 8ویں میں ختم کرنا ہے. اور اس میں آ کے تو رٹا آپ کا فیل ہو جائے گا جتنے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. تو وہ ان کو میں پہلے سیمسٹر سے ہی آہستہ آہستہ اس طرف لاتا ہوں کہ بھائی آپ تھوڑا سا انوویٹو بنو. سر یہاں پہ ایک اور چیز کہ ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں, ساتھ آپ نے بات کی کہ آپ نے سافٹ ویئر انجینئر پہ کام کیا, پریکٹیکلی اس فیلڈ میں گئے, اور IT, کیا یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں یا ہم آنگ کرتی ہیں؟ اچھا سوال ہے. انفیکٹ مین تو 2 یہ مطلب فیلڈز ہیں نا, کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. سافٹ ویئر انجینئرنگ بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر سائنس اور IT میں بھی بہت کم کورسز کا فرق ہے. IT والے بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بہت سارے کورسز پڑھ سکتے ہیں. IT والے بھی کمپیوٹر سائنس والے بھی دونوں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بہت سارے کورسز دونوں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. کچھ فرق ہے کچھ کورسز کا, جیسے ڈیولپمنٹ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا جو پروگرام لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں الگوریدم. جو کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے اس کو ایک کورس پڑھایا جاتا ہے انالیسس آف الگوریدم, وہ نہیں پڑھایا جاتا IT والوں کو. یعنی پروگرامنگ کرتے ہیں لیکن ان کی وہ الگوریدم کی وہ انالیسس کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی جتنا کمپیوٹر سائنس والے کی. اور یہ وجہ IT میں ریلیٹیولی نیٹ ورکس کے کورسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہ بہت سارے BS IT کے بچے پروگرامنگ والی سائڈ پہ جاتے ہیں لیکن ان کے جو 2-3 کورسز انہوں نے نہیں پڑھے ہوتے جو کمپیوٹر سائنس میں ہیں, وہ ایک یہ انالیسس آف الگوریدم اور ایک وہ کورس ہوتا ہے تھیوری آف آٹومیٹا جو بہت زیادہ میتھمیٹکس پہ بیس کر رہا ہے, اور ایک وہ کورس ہوتا ہے کمپائلر کنسٹرکشن. یہ فرق ہے. باقی آپ کے وہ الیکٹیوز وہ دونوں کے سیم ہیں. صحیح ہے. پروگرامنگ کے کورس ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ BS جو پروگرام ہے اس کے آخری سیمسٹر میں بھی اس طرح کی کوئی ریسرچ بیس چیز ہوتی ہے؟ جی اس میں آخر میں آ کے اس نے پروجیکٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ آ کے چاہے وہ BS IT کا ہے چاہے وہ BS کمپیوٹر سائنس کا, دونوں پروجیکٹ کرنا ہے. اور اس کی پاس فیلڈز کون کون سی ہیں؟ نیٹ ورکس, سافٹ ویئر انجینئرنگ, ایک تیسری فیلڈ بھی ہے. انفیکٹ دیکھا جائے وہ ویسے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ایک طرح کا سب سیٹ ہے لیکن اس کو علیحدہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے, جیسے ڈیٹا بیسز, ڈیٹا مائننگ. ڈیٹا بیسز کی آگے ایڈوانس فیلڈ ہے ڈیٹا مائننگ. اب ڈیٹا مائننگ ایک ایسا سبجیکٹ بن گیا جو کہ ساروں میں بہت زیادہ ہے, اس کا استعمال ہر جگہ استعمال ہے. نیٹ ورکس میں بھی استعمال ہے, بذات خود وہ ایک فیلڈ بھی ہے, اس کا جگہ جگہ استعمال بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ان فیلڈز میں ہم لے کے جاتے ہیں بچے کو کہ ان سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ کرو. صحیح ہے. اور اس میں ان کو کیا گائیڈنس دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اتنے کریٹو نہیں ہوتے, پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کمپلیٹ کریں گے. زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کاپی کر کے لے آئیں. ایک بچے کا ایک تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے ہی پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کورسز پڑھتے جاتے ہیں نا کلیئر کرتے جاتے ہیں, ایگزیکٹ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا انفیکٹ انٹرسٹ کس میں ہے. وہ بعض اوقات کچھ ہیلپ تو ہم کر دیتے ہیں, جج کر لیتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کس میں ہے تو بتا دیتے ہیں کہ تم یہ کرو. باقی بچہ بھی بعض اوقات بتا دیتا ہے کہ میرا انٹرسٹ اس میں ہے. اب اس میں اگر تو اس نے نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کرنا ہے تو اس میں بھی 2 آپشنز ہیں. ایک اس میں کوئی ریسرچ بیسڈ کام کر لے, صحیح, اور ساتھ کوئی تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کر کے تو اس کا کوئی نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنا دے.
اگر اس نے آگے ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنی ہے تو پھر تو کوشش کرے ریسرچ بیس. اگر اس نے کسی پروفیشنل مارکیٹ میں جانا ہے اور جاب کرنی ہے تو کوشش کرے کہ کوئی پیور پروجیکٹ کرے, کوئی مارکیٹ سے کوئی پروجیکٹ پکڑے تو اور اچھا ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اب آگے سافٹ ویئر انجینئرنگ, انہوں نے تو بنانا ہی سافٹ ویئر ہے ایسے. اب اس میں بھی دو اپروچ, یا تو ریسرچ بیسڈ کرے یا پیورلی کوئی پروڈکٹ بنائے, مطلب کوئی اپلیکیشن بنائے. مثلا جس طرح دراز پی کے اپلیکیشن ہے تو آپ اس سے ملتی جلتی اپلیکیشن بناتے ہیں جس میں کچھ 2-3 ایکسٹرا فیچر آپ ایڈ کر دیتے ہیں. یا مثلا جس طرح کریم اپلیکیشن ہے, اوبر ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں پریکٹیکل ورک زیادہ ہے, تھیوریٹیکل بہت کم ہے. پریکٹیکل ورک کرے اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے بعد کسی سافٹ ویئر اس میں جاب کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. 100% انوویٹو آئیڈیا تو آج کے دور بڑا مشکل ہے. کوئی آئیڈیا لے اور اس میں کوئی 3-4 ایکسٹرا فیچر انوویشن لے آئے تو اس کا پروجیکٹ ایکسیپٹ ہو جائے گا. سر ابھی آن لائن کلاسز کا چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے بھی فارن کنٹریز میں تو نارملی ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ اتنا ذرا کنسیپٹ نہیں ہے. آپ اس کے فوکل پرسن بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے پاکستان کے اندر یہ آن لائن ایجوکیشن؟ کافی مشکل ہے. جو تو دیکھیں نا, جو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو چلیں پھر بھی آسان ہو کہ وہاں ہو سکتا ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ امیر ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں. اگین ان کے لیے بھی ایک پرابلم آتا ہے. لیٹ سے امیر تو ہیں لیکن جب چھٹیاں ہوئیں تو ایسے گاؤں میں رہتے ہیں کہ جہاں مثلا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, یہ مسائل بھی ہیں. ایک فائنینشیل پرابلم بھی ہے کہیں کا, وہ بڑی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو تو نہیں ہے. اب ہمارا جو ادارہ ہے یہاں پہ غریبوں کے بچے بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں, گاؤں لیول کے. اب گاؤں پھر ایک وہ گاؤں کا پرابلم کہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ بھی نہ ہو, تو ہمارے لیے فیزیبل نہیں تھا کہ ہم یہ جو گوگل کلاس روم یا زوم یا مائکروسافٹ کا ایک سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ ٹیمز, پہلے شروع میں میں نے اپنے سارے ٹیچرز کو اس پہ ٹریننگ کروائی ہے مائکروسافٹ ٹیمز پہ. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بہت سارے بچے جن کے پاس نیٹ ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے, اور جن کے پاس نیٹ ہے بھی یہ اتنی زیادہ بینڈ وڈتھ لے لیتا ہے کہ بچے کے پیسے بہت زیادہ خرچ ہوں گے اور بچے افورڈ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر ان کی کلاسز کنڈکٹ کی جائیں اور مڈ ٹرم ایگزام بھی اسی کے اوپر. تو ہم الحمدللہ سکسیسفلی مڈ ٹرم ایگزام ہو گیا. اس کا فیڈ بیک آپ کو کیا ملا ہے؟ وہ اچھا رہا ہے. ٹیچرز بھی خوش ہوئے کیونکہ اب آئی ٹی کے ٹیچرز تو چلے وہ گوگل کلاس روم یہ چیزیں کر لیں گے. اب جو دوسرے سبجیکٹ جیسے فزکس, کیمسٹری, اور اس میں کئی ذرا بڑی عمر کے جو ٹیچرز ہیں ان کے تو وہ ان چیزوں پہ گرپ نہیں ہوتی ایسے, وہ ان کے لیے ایزی. آج کل واٹس ایپ ہر بندہ چلاتا ہے, تو ٹیچرز بھی خوش ہوئے کہ بھائی یہ ہمیں آتا ہے. صحیح. وہ انہوں نے بھی آرام سے اس پہ کلاسز بھی ڈیلیور کر دی. جو نوٹس وغیرہ تھے وہ بنا کے پیج کے اوپر چاہے فوٹو بنا کے تو سینڈ کر دیا. مڈ کا ایگزام اسی طرح آرام سے پیپر بنایا اور اس پہ اپلوڈ کر دیا بچوں نے. اس میں سر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح ہم آن لائن لیکچر دیں گے, جب ہم امتحان لیں گے ہمارا نارملی کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نقل کر لے گا کوئی, تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ایک تو یہ کہ آپ پیپر ہی کنسیپچول بنا لیں. صحیح ہوگا. اس کو ریسرچ کرنا پڑے گا. اوپن بک بنا دیں. اوپن بک تو اگر میں سامنے کھڑا بھی ہوں تو کئی یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں کہ انویجیلیٹر کھڑا ہوا بھی ہے, اس میں الاؤ ہوتا ہے آپ کتابیں لے کے اندر چلے جائیں. وہ پیپر اتنا ٹف ہوتا ہے کہ آپ کو کتابوں میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈھونڈے ریسرچ کرے اور اس کے بعد اس کا جواب یہ ہے تو اس کے ذہن میں آئے گا نا. ایسے ہی تو وہ تو الٹا اور اچھا ہے, آپ اوپن بک پیپر بنا دیں. سر آپ کی اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک لاسٹ کوشچن میں کروں گا کہ بچے جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کو سکوپ کا ہوتا ہے, تو سکوپ کتنا ہے اس کا پاکستان کے اندر اسپیشلی؟ آئی ٹی بیسیکلی ویسے تو یہ صدی ہے بایو کی, صحیح ٹھیک ہے, لیکن آئی ٹی ہر فیلڈ میں ایز اے سپورٹنگ رول پلے کر رہی ہے. اگر ایک اسپیشلی بچہ جس کا ریسرچ میں انٹرسٹ ہے, آگے بس ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتا ہے, تو اگر اس کا ساتھ تھوڑا بہت میڈیکل کا انٹرسٹ ہے اور کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو بہت زبردست کام کر سکتا ہے. مثلاً آپ پتوں کی ڈیزیزز کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ کے پاس امیج آ گیا ہے ایسے ہی, اور امیج پروسیسنگ ایک ایسی آج کل فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو بچے کا اگر اس میں انٹرسٹ ہے امیج پروسیسنگ میں, اس کو ڈیولپمنٹ وہ کرنا سیکھ گیا ہے, تو امیج پروسیسنگ کا اتنا استعمال ہے کہ مثلا آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ برین ٹیومر کے لیے فار ایگزامپل ایک ایم آر آئی وہ آپ کے پاس امیج آ گیا ہے, اور آپ کا آٹومیٹڈ جو پروگرام ہے وہ اس امیج سے پروسیس کرتے ہوئے اس میں سے کینسر پارٹیکلز اگر وہ نکال لیتا ہے, اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ابھی کام نہیں ہوا, اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے. یعنی اس میں سپورٹنگ رول جو ہے یہ آئی ٹی پلے کر رہا ہے. سر آخری بات کروں گا,
ہم نے ایک سٹیپ لیا دی انسپریشن اکیڈمی، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح ٹیچرز کے پاس جائیں، ان کی گفتگو اسٹوڈنٹ تک پہنچائیں. تو آپ ہماری جو ینگ جنریشن سن رہی ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اسپیشلی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے انہیں بڑا مسئلہ رہتا ہے کیریئر کا کہ کیسے ڈیسائیڈ کریں، پھر ان کے پاس کوئی زیادہ موٹیویشن نہیں ہوتی، انسپریشن نہیں ہوتی، الٹا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. جی بالکل، یہ ہمارے یہاں زیادہ ٹرینڈ ہے. بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ویسے جو انفیکٹ کیریئر کاؤنسلنگ کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد نہیں ہے ویسے دیکھا جائے، کیونکہ اگر اس نے پری انجینئرنگ میں کیا تو آلریڈی کافی حد تک تو فیلڈ اپنی چن چکا ہے بھائی، یا تو انجینئرنگ میں جائے گا، اور اگر لیٹس انجینئرنگ میں اس کا نہیں میرٹ بنا تو کمپیوٹر سائنس یا سے ریلیٹڈ ہے. جس نے پری میڈیکل کیا اٹ مینس کہ اس کے بعد وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ کسی میں جائے. بالکل جو رائٹ ٹائم ہے نا صحیح کیریئر کاؤنسلنگ کا وہ ہے میٹرک کے بعد ہمارے پاس بچے آتے ہیں. صحیح ہوگا. پرابلم ہمیں یہ آتی ہے کہ میں تو جب اس کے بچے کو دیکھتا ہوں میٹرک کے رزلٹ کارڈ تو ان کے والدین کو بتاتا ہوں کہ آپ میری اگر بات مانیں تو اس کو یہ سبجیکٹ رکھائیں، بڑے فائدے میں رہیں گے. لیکن کئی ہمارے پیرنٹس وہ جو پرانے ذہن کے ہیں وہ یا دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، اور جی نہیں آسان تو نہیں جی پتہ، بس آسان بچے نے IT پڑھانی ہے. صحیح ہو. وہ پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں بھی اب کیا کیا جائے. ایسے ہی ٹھیک ہو. تو یہ جو والدین کے ذہن میں ایک جو بہت ایک اور میں بات کرتا چلوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹس پڑھی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. آرٹس میں بھی بچہ بہت آگے جا سکتا ہے، اور کئی دفعہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس بچے کو آپ آرٹس پڑھائیں، یہ بہت آگے جائے گا کیونکہ اس میں اس کا پیشن ہے. جی ایسے ہی ہے. اور جس چیز میں پیشن ہو، بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچپن سے ہی اگر ہم بچے کو گروم کریں اور پھر جس میں اس کا زیادہ انٹرسٹ ہو وہاں پہ ہی اس کے بہت زیادہ نمبر آئیں گے. بہت شکریہ سر. اور آخری ایک بات میں کروں گا کہ ہماری جو ٹیم ہے جو یہاں پہ پہنچی، آپ ہمارے اسٹیپ کو کیا سمجھتے ہیں، کیسا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور ظاہر ہے اسپیشلی یہ چکوال کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا قدم ہے، اور ظاہر ہے ان کو ایک تو موٹیویشنل اور پھر ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر جب آپ یہ لیکچرز اور یہ چیزیں وہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو ایک تو کیریئر گائیڈنس بھی ہو گئی، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، پھر اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ مختلف اگر لیکچرز وہاں پہ رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا قدم ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، جس طرح آج آپ نے ہماری گفتگو سنی، حیدر علی خان صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنے فیلڈ کو بھی ایکسپلین کیا، سافٹ ویئر انجینئر کیا ہے، اس کے علاوہ CS کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی. یقیناً آپ اس انٹرویو سے بہت زیادہ موٹیویشن لیں گے، انسپریشن دیں گے. فی الحال ہمیں یہاں سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.